مسلک عظیم عالم دین استاد العلماء حضرت علامہ مفتی خدا بخش رضا سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو میں دعوت خطاب پیش کرے ساں انہاں دے آمن تو پہلے زوردار نعرہ سناؤ چا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مزہ نہیں بھی آدھا رہا کے سارے بچ بچ کے نعرہ رسالت حضور دا نام بلند کرے سو اللہ تو بلند کرے سی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الجزاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله حاضرین مجلس 3 مرتبہ حضور اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام القبلتین حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام ذی احتشام علماء کرام سامعین مجلس سامعین محترم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی روحانی مرکزی درسگاہ اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر عبدالغفور جھنڈیر صاحب الہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید کی پہلی نشست الحمدللہ جاری و ساری ہے حضرت کا فیضان اللہ رب العزت جل وعلا شانہ تا قیام قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے محتمم اور مؤسس حضرت والا مرتبت صاحبزادہ ذیشان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر در علی شاہ صاحب جھنڈیر ہاشمی زید مجدہم وبارک اللہ فی عمری اور اس جامعہ کی جان استاذ العلماء مناظر اہل سنت اور اہل سنت میں ایک عظیم نام کم وقت میں اپنی شہرت پانے والے
आला हज़रत रहमत उल्लाह अलैह के चमकते दमकते गुलदिस्तान के फूल उस्ताद उलमा मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मुफ्ती तैयब इरफान बारवी साहिब जीदा मजद हूँ, जो कि एक बेहतरीन काबिल मुदर्रिस होने के साथ साथ मुसन्निफ, इसी तरीके पर मुतरजिम और ऐसे ही आप बेहतरीन तर्जमान अहले सुन्नत और बेहतरीन आलीशान खतीब हैं। मैं तो अपने भाइयों की मोहब्बत में और उनके हुक्म की ताबेदारी करते हुए मैं हाजिर हुआ हूँ। चंद मिनट, ये सादत की बात है, इतनी बड़ी खानकाह और फिर इतना बड़ा इदारा और फिर आप जैसे इतने खूबसूरत लोग और इतने अजीम तलबा, इनमें चंद मिनट की गुफ्तगू भी एक सादत मंदी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले सुन्नत पर कायम व दायम रखे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी मुझसे पहले आपने मसलक अहले सुन्नत के अजीम माशाअल्लाह खतीब और असीर नामुस रिसालत हज़रत मौलाना पीर सद्दाम हुसैन सुल्तानी साहब, जो कि एक बेहतरीन खतीब है और ज़बरदस्त अंदाज में उर्स के मसले की वजाहत कर रहे थे। आप दोस्तों की खिदमत में मैं भी अपनी चंद मारूज़ात पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मेरे भाइयों और प्यारे बुजुर्गों, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और मसलक, ये मज़हब, ये कुछ 100 साल से नहीं बना, या इसकी तारीख ये नहीं है कि ये चंद सालों से हो, या इस मसलक का मज़हब का कोई बानी ऐसा शख्स हो, नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारा मसलक, हमारा मज़हब और हमारे मसलक की हक़ानियत ये है कि दलाइल की बात करें कि हमारा मसलक या तो अल्लाह के कुरान से साबित है या फिर मेरे मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। बाज़ लोगों के जो टाइटल लगा हुआ है, बाज़ लोगों की जो जमात है, उनका टाइटल या उनकी तारीख 100 साल से है, ये उससे कमो पेश है, ये उससे ज़्यादा है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हनफी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसलक, हमारा मज़हब अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक और उसकी शान करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक का जो माखज़ है, असल है, वो अल्लाह का कुरान या फिर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। उसमें एक हमारे अकीदा में, अकीदा अहले सुन्नत में ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद की कुतुब के अंदर भी वाज़ेह है। इनको सबूत जहाँ कुरान में मिलता है या फिर हदीस में मिलता है या उसूल फ़िक़्ह की किताबों में मिलता है या फिर इल्मुल कलाम की किताबों में मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकायद में एक अकीदा ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वलियों को जिंदा मानते हैं। हमारा ये माखज़, इस मसले का जो माखज़ है, इस मसले की जो असल है, वो कुरान से है और हदीस से है। इस पे एक नहीं बेशुमार दलाल है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा में ये मसला वाज़ेह है। और फिर अक्ली नकली दलाइल जो उलमाए मुतकल्लिमीन ने बयान फरमाए, वो तो एक अलग है। मैं अर्ज करूं, हमारा ये अकीदा है, हम इस अकीदे पर गामज़न हैं। 1400 साल से अकीदा चला आ रहा है और हम अपने मुतक़द्दिमीन के अकीदे पर हैं, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं। वो अपनी कब्रों में जिंदा है, जिंदा और ताबिंदा है। आप इमाम गज़ाली को पढ़ें, फ़लसफ़ा के इमाम हैं, उनकी इह्याउल उलूम के पढ़ें और दीगर जो उनकी किताबें कीमिया सादत को पढ़ें आप। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें वज़ाहत पर मौजूद हैं। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, जो मैंने आयत तैयबा पढ़कर आप दोस्तों की खिदमत में पढ़ी और सआदत हासिल की है। मौजू सुखन जिस आयत को मैंने बनाया है, अल्लाह ताला का कुरान फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने सालेह अमल किए, अच्छे अमल किए,
عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فلا نحيينه حیاة طیبہ۔ اب اس میں تقریباً اس فقیر نے حقیر نے تقریباً 11 سے 12 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے کہ حیات طیبہ کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد رزق ہے، بعض نے کچھ لکھا، بعض نے کچھ لکھا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے وقت کے دامن میں کہ لمبی بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے کہ حیات طیبہ سے مراد ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان کی برزخی زندگی ہے، یعنی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور زندگی دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ بھی آیت کریمہ اسی پہ دلالت کرتی ہے کہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، مؤمنین ہیں یا مؤمنات ہیں، وہ قبروں میں زندہ ہیں، اور پھر بہت بڑے عرب دنیا کے اندر ایک نام پانے والے اہل سنت کی عظیم مفسر عربی، جن کی تفسیر رازی، تفسیر کبیر جس کو بولا جاتا ہے امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر، آپ فرماتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں یہ حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الى دار۔ وہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اطہر ہے کہ اللہ کے ولی وہ مرتے نہیں ہیں، لا یموتون۔ یہاں علماء تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ فاضلین بیٹھے ہیں، یہاں بھی علماء ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، اور سب علماء جانتے ہیں یہ قانون ہے کہ فعل مضارع خاصیت یہ ہوتی ہے وہ دو معنی دیتا ہے، ایک حال کا اور استقبال کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ ہوگا لا یموتون، نہ وہ مرتے ہیں نہ کبھی مریں گے۔ فعل مضارع کی خصوصیت ہے، وہ دو معنی دیتا ہے، ایک فعل حال کا اور ایک استقبال کا معنی دیتا ہے۔ اب معنی کیا ہوگا جس طرح کہ لا ینصر، وہ ایک شخص مدد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں، احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں لا یموتون، وہ نہیں مرتے نہ مریں گے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں، وہ ایک مکان سے دوسری جگہ پر انتقال کرتے ہیں۔ آپ سے میں نے پلاٹ لیا، آپ نے مجھے پلاٹ دیا، آپ نے کہا حضرت آپ کے نام ہم نے انتقال کر دیا ہے، کیا پتہ ہے پلاٹ مر جاتا ہے؟ منتقل، انتقال، ینتقل، انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے نام کرنا، دوسرے کے نام کرنا۔ مثال کے طور پر یہ جس طرح کے آپ پراپرٹی لیتے ہیں، ایک چیز دوسرے کے نام کر دیتے ہیں، تو اسی طریقے پر جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ولی کامل ہوتے ہیں، وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جاتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ نے تو اتنا لکھا ہے اگر ولی کامل زندہ ہوتا ہے تو وہ 1% ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب فوت ہو جاتا ہے وہ 10 حصے ہمارے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اب شریعت کا کوئی حکم ان پہ لاگو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حضور موجود ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو عطا کیا ہوا ہے وہ فیضان لٹا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں وہ زندہ ہے۔ ملا علی قاری جو محدث مکہ ہیں، حنفی بزرگ ہے، مرقات شرح مشکات کے 3 مقام پر اس بات کی بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں ان الاولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ ایک دار فنا ہے اور دوسرا دار بقا ہے۔ اس میں تھوڑی سی بات ایک عرض کروں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر، دار فنا کیا ہوتا ہے، پھر دار بقا کیا ہوتا ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر اور بے شمار کتابوں کے اندر حضرت سیدنا باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج 2 منٹ کا کسی کا کلپ سن کر تذبذب کا شکار نہ ہو۔ آپ ہمارا مسلک یہ جہالت پر مبنی نہیں ہے، ہمارا مسلک یا علماء کی مثال اگر کسی جاہل خطیب کی کوئی دیتا، ہم نے کسی جاہل کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا،
ہمیں بات کریں اعلیٰ حضرت کی کریں، غزالی سما کی کریں، پیر میرے علی شاہ کی کریں، رحمہ اللہ کی کریں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی کریں، حضرت قبلہ مناظر اسلام استاد العلماء حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ عبدالغفور جھنیر کی کریں، جن کی ساری زندگی دین مصطفیٰ پہ پہرا دیتے ہوئے گزری ہے، ان لوگوں کی بات کریں۔ اب کوئی شخص جہل اٹھ کر آ کر یہ کہے آپ کے خطیب نے یہ کہا فلاں یہ ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، بات کریں تو غزالی زماں کی کریں جو خود حوالہ تھے، جن کی بات ایک سند ہے۔ خدا کی قسم میں یہ بات عرض کروں، جب ملت اسلامیہ میں مرشد الاقوام امام اہل سنت غزالی زماں کا نام آتا ہے تو وہاں سواد اعظم مراد ہوتا ہے، وہاں سواد اعظم مراد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے جناب جا کر آپ کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، کس ہماری مزار پہ لکھا ہے سجدہ کرنا جائز ہے؟ آپ فتح رضویہ کو اٹھائیں، فتح رضویہ میں ہمارا عقیدہ پورا ایجنڈا لکھا ہوا ہے، مقالات کاظمی اٹھائیں، امام اہل سنت نے پوری بات کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی جاہل شخص جس کو یہ بھی نہیں پتا غسل کیا ہوتا ہے، وضو کے مسائل کیا ہے، وہ جا کر اگر ماتھا ٹیکتا ہے تو اگر کوئی شخص یہ دلیل بنا لے، جس طرح کے ایک دور کے اندر کچھ مخالفین اہل سنت اٹھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے آ کر چوہلا کی تصویریں بناتے، پھر عرب دنیا میں جا کر دکھاتے جناب یہ بریلوی دیکھیں دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، ہم ایسے شخصوں کو جوتے کی ناک پہ رکھتے ہیں، ہمارا نہ یہ مسلک ہے نہ یہ مشرب ہے نہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے، ہمارا مسلک وہی ہے جو غزالی زماں نے دیا ہے، فاتح قادیانی سیدنا پیر مہر علی نے دیا ہے، خواجہ اجمیری نے دیا ہے، شاہ جیلہ نے دیا ہے۔ اگر کسی جاہل کی بات کریں، ہم کسی جاہل کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، نہ ہی ہم اس کے جواب دینے کے کوئی ذمہ دار ہیں۔ ہماری کس کتاب میں یہ لکھا ہے مزار پہ جا کر سجدہ کرنا جائز ہے جی؟ اعلیٰ حضرت نے تو وہاں پوری قسمیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے پوری ترتیب لکھی ہے فتح رضویہ شریف کے اندر۔ اگر ایک شخص جاتا ہے مزار پہ، وہ کتنا دور کھڑا ہو، کتنا فٹ، کتنا ہاتھ سائڈ پہ کھڑا ہو کر وہ جناب والا جا کر وہ ان کی زیارت کرے، وہاں جملہ کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے، وہ ساری تفسیر موجود ہے، سارا ایجنڈا فتح رضویہ کے اندر موجود ہے۔ میں عرض کروں حضرت سیدنا والا سوال سرکت کرے سو، اچھا حضرت سیدنا باقی بلّہ، میں فنا اور بقا کی بات کر رہا تھا۔ آج میں عرض کر رہا بھی ہم حضرت پیر سہی حضرت فرمائے سرکی آنی نہیں ہے سلد بات گالے کئی ایک بندے دا 2 منٹ دا کلپ سن کے تسبسب سے اپنے مسئلہ کو برا آکھنا شروع نہ کر دیتا کرو۔ ایک شخص عالم دین بنا کہتے انہیں 25 سال نہ دیتے 20 سال لا دیتے 2 منٹ بہ کے 2 منٹ دا کلپ سن کے تو سب کو ملیا منٹ کر دینے، نہ اگو ڈٹھا نہ پیچھو ڈٹھا نہ سیاق ڈٹھا نہ سواق ڈٹھا نہ انہی خدمت ڈٹھی نہ کچھ ڈٹھا، اے نہ مسئلہ ہے نہ مذہب ہے۔ آج کیا سادہ مسئلہ ہی فیس بک تو مطلب شروع تھی نا، کیا سادہ مسئلہ کیا ایک ویڈیو تو شروع تھی نا، وہ پھر سادہ مسئلہ اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے، سمجھ آئیے۔ میں عرض کرا آدھنی بندہ کئی سونے دی مثال ہے، بندہ کئی تکڑے دے درد دے وجہ دے والغالی تکڑی کر۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالغفور جھنیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میں انہیں زیارت کو نہ کی تھی لیکن ان کے خطابات میں ویڈیو دی صورت سنیں، بہت زبردست محافظ اہل سنت، زبردست محافظ ختم نبوت، خدا دی قسم ہے ایسے لوگ کی قدر کرنے چاہیے۔ میں عرض کرا فنا کیا ہے بقا کیا ہے، ساری کتابیں موجود ہیں، جیرے ساکو میڑھا نے دن انہیں دی کتابیں موجود ہیں، ساڑھے تو زیادہ انہیں دی کتابیں موجود ہیں۔ مولوی ایوب قادری علیہ لعنت نے انہیں میری فون تو گفتگو تھے، میں کہتا ہے اعتراض کیتے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پاک دے ہوتے بھئی او جرا کبر اللہ آپ کا واقعہ ہے کہ آپ کا جرا مرید ہے تو بھی اللہ واقعہ ہے۔ اچھا اور میں کو پیا کہ تو سمجھ گیا اس میں بیان کیا کرنا چاہ رہا وہ واقعہ جناب کیا جس نے یہ بیان کیا تھا، توجہ نہ سنا ہے بڑی مزدار گال ہے، جس نے یہ بیان کیا تھا کیا وہ روایت کرنے والا تمہارے خاص کے ساتھ تھا؟ کیا اس نے کیمرہ لگایا ہوا تھا جس نے یہ روایت کی ہے؟ اور میں کہ چپ چپ
دی کرلی تے جپے شکیرہ کو کیا پھتی دیکھا پھتی دا شوربہ اگر ایک واقعہ جھوٹا تے سب کتاب آنے رچ مولوی اشرف علی تھانوی نے کیوں لکھے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کیا ہوتا کیمرہ نہیں کھڑا؟ کیا مولوی اشرف جیٹا میں واقعہ ہوں دھوبی والا واقعہ بیان کیتے مولوی اشرف علی تھانوی کیا وچ موجود ہے اور انہاں دی کتاب پیر ذوالفقار علی دیوبندی نقشبندی چھنگ دا جرا ان دے اندر واقعہ موجود ہے کئی کتابوں دے اندر واقعہ موجود ہے ہم بھی اپنے منہ میں صبح رکھتے ہیں کاش پوچھو مدعا کیا ہے اگر اتھا تو آنے سارے ہوتے اعتراض کریں دیں کیا پھتی کا شوربہ میں ایک مولوی صاحب کو پوچھا ساری انہیں سر آپ یہ تھی مطلب بحث موبائل میں انہوں نے پوچھا مجھے جتی کیڑا سی گئے مجھے تو نہیں آتا بتھاڑ چاہ کے آمین دے عوام کو خراب کرنے کی دیا گو آمین دے اللہ اکبر میں عرض کر فنا کیا ہے بقا کیا ہے فنا کیا ہے بقا فنا مطلب فنائیت ختم تھی گئے بقا دا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنا اب دیکھو اصول فنائیت یعنی کہ اسائیں آدمی یار فانی دنیا چوتے ہیں لیکن حضرت سیدنا غزالی زمان پیر میر علی شاہ صاحب امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استاذ العلماء حضرت علامہ چھڈیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بقا یعنی ایسی دنیا تک موجود ہے جتنا ہمیشہ خاص ٹھیک ہے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا واقعہ سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ دی نصیحت ہے کہ میرا جنازہ او پڑھاوے جنہیں اثر دے سنتا ہی کری قضا نہ تھیا ہوگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ایک گال پوری کر دینا آپ کا حکم اچھا یہ واقعہ کئی اولیاء متعلق موجود ہے حضرت سیدنا قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد بہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لیکن انہوں نے بھائی نسبت نہ لے انہوں نے عالم ہے خلاصۃ الفوائد کے اندر موجود ہے آپ ہر روز فجر دے سنتا مسجد نبی دے وچ ادا فرمائے ہیں ہر روز میں تو ایک کو عرض کرنا اسا لوگوں کو مسائل دسا کے اور انہیں دسیں تو حیران تھی نہیں ہے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا کوئی کلپ سن کے چھٹی نہ اپنے مسئلہ اپنے ادارے کو رجوع کرنے نہ اپنے علماء کو رجوع کرنے اللہ اکبر خیر باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی وصیت ہے میرا جنازہ او پڑھاوے جائیں اثر جو سنتا ہی قضا نہ کیتے ہو حضور نہ ملے کوئی ایسا بندہ نہ ملے فرمائے جنازہ رکھ دے گا ہے بل ایک شخص آسی دور ہو کر اور وہ آسی میرا جنازہ پڑھا کے چلے ویسی جنازہ رکھ دیتا گیا اعلان ٹھیک ہے بھئی تو آدھے تو کوئی ایسا بندہ ہے جائے اثر تو سنتا ہی کرے قضا نہ کٹا ہوں میں کوئی نہیں آیا اگر کوئی نہیں آیا کوئی ایسا شخص نہیں آیا اللہ اکبر پوری جو ایک شخص پشاک پا کے گھوڑے دوتے سوار ٹھیک ہے جلدی نال تشریف کے این صفحہ سجن جنازہ پڑھائے نے کئی پڑھامن تو بعد کئی غلام نے دامن پکڑے سونا تعارف کا کراؤ یہ تھوڑا جا گھنٹ مبارک لہاؤ چا دیدار کا کراؤ جتم دیدار کتے رہے تو خود حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ موجود ہے حضرت باقی بلّہ کو نے سوال کتے رہے حضرت اتھائی تسا اٹھے ہی تسا اور سمجھو دا ملا علی قاری یہ بحث کی تھی حضرت محدث مکہ حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات تے 3 مقام تے یہ باسیت کتی نے انہوں نے فرمایا فنا کیا ہے بقا کیا ہے ٹھیک ہے پوچھے نے حضرت اتھائی تسا اٹھے ہی تسا چرپائیے تسا اتھائی تسا آپ نے فرمایا اے فنا اے بقا سمجھ آئیے اے فنا اے بقا حضرت سید بہجت الاسرار کے اندر واقعہ موجود نہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ شخص ہے اب فوت بھی چکن وہاں کے صحیح میں حضرت حد بیت تھی منے لوگ یہاں کے سرکار قبر تے گئے وہاں کے سونا میں تولا بیت تھی منائی فَسَحَرَ غوث الْأَعْظَمُ مِن مَرْقَدِي حضرت غوث پاک کی قبر اندر شک تھی گئی ہے آپ نے ہاتھ مبارک کٹھے آپ نے فرمایا امیاں تو ہو رہا آپ نے ہاتھ دیتے آپ نے سلسلے بیت کیتے نے آپ نے فرمایا واجہ سے تیری ای خواہشی پوری کر چھوڑی ہے آخری گال اگر ٹائم گھٹ دے معافی نہ آخری گال
جی ادھر میں پتہ ہے میں چھٹی کرنا پیا آخری گال چونکہ اے آستانہ حضرت خاص و خاص فیض ہے حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ملفوظات کے اندر واقعہ موجود ہے میرے منیر صفحہ 401 دے ہوتے موجود ہے بابا فضل الدین کلیام پوری دا مشہور ترین واقعہ ہے بننے کئی کتابیں دے اندر موجود ہے فضل الدین کلیام پوری آپ تشریف گرنا ہے میرے علی صاحب آؤ میرا جنازہ پڑھاؤ حضرت اٹھے نے وضو فرمائے نے پگڑی مبارک پاتی نے سوار تھی کہ گئے چل دیں کو ہاتھ بدی کرن حضرت سیدنا بابا فضل الدین کلیام پوری پیر میرے علی شاہ صاحب چونکہ فضل الدین کلیام پوری مجذوب ہیں آپ تو تے غلبہ حضرت بابا فضل الدین کلیام پوری کو ڈٹھے نے پیر میرے علی شاہ صاحب سواری دوترے پیر جی میں کہہ رہا جنازہ پڑھاؤں تو سے دیتا ہے کھڑے ہوئے میرے منیر یقیناً 100% امید ہے حضرت کی لائبریری کی اسی یہ الفاظ ہیں آپ نے فرمایا میرے علی میں کو قسم رب کعبہ دی میری میت کلیام دے وچ اوے پائی ہے سبحان اللہ اگلے سال کوئی گال خیر کوئی گال میں پتہ بندہ ٹھیک ہو سارے اے میرے علی میری میت کلیام دے وچ اوے پائی ہے میں کہ سید زادہ آنا پہ ذرا اٹھی کے استقبال تک کر گیا آخر دعوایانا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہنی سونے الفاظ دے اندر توارے اور سارے دلوں کو منور فرمے دے بیان استاد العلماء مفتی خدا بخش سیدی صاحب اللہ کریم آپ دے علم و عمل دے اندر